जी नाज़रीन, मनाज़र भी आपने देखे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, इन अयाम की ताज़ियत पेश करते हैं, साने पेशावर की एक बार फिर ताज़ियत पेश करते हैं। हर आँख अभी भी अश्कबार है। वो मनाज़र जब भी हम देखते हैं वो अपने वो जो दिल हैं वो उन पर ज़रा भी हम महसूस नहीं कर पा रहे कि कोई ना कोई मरहम रखा जा रहा है। चंद फांसियों के बाद उसके बाद उसको भी रोक दिया गया और कहीं से इसकी इस्लाह की आगाज़ की खबर हमें नहीं मिल रही। कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है। पार्लिमानी रहनुमा कल दोबारा आएंगे, गपशप लगाएंगे, बस उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन वो जो माँ है उसके दिल को तसल्ली कैसे मिलेगी? और जब उस माँ को तसल्ली मिली, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ये अपना फ़र्ज़ बना ले कि उन 133 या 34 बच्चों की जो शहदा की माएँ हैं, जब तक वो नहीं कहती कि एहतजाज बंद कर दो, कहीं ना कहीं इस हुकूमत पर दबाव और एहतजाज जारी रहना चाहिए। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जिस इदारे को ख़त लिखा गया था 28 अगस्त को कि APS ये पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हो सकता है, तो कोई एक पुलिस वाला भी वहाँ पर तैनात ना करना, ये किसकी कमज़ोरी है, किसकी कोताही है? और इस कोताही करने वाले को क्या सज़ा या क्या उसको उसकी नौकरी या उसके मनसब से हटा नहीं देना चाहिए? तो कहाँ से आगाज़ हो? लाल मस्जिद से आगाज़ नहीं होना चाहिए, जिसके खतीब साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक रद्द अमल था। तो लीजिए कॉल्स लेते हैं, दोबारा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? ये टैक्सी से जी। जी दोबारा बताएंगे, अपना थोड़ा टीवी से हट जाए। ये नहीं है सर जी, मैं प्रोग्राम आपका जारी है टीवी पर, इसको कॉल कर रहा हूँ। जी आप लाइव आ चुके मोहतरम, कॉल आपकी मिल गई है, आप सब हमारी जो है बातें सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह बात मैं करें। ये बात करना चाहता हूँ भाई, जी। जो दहशतगर्दी के बारे में लोग फोन कर रहे हैं, जी मैं भी बात करना चाहता हूँ जी कि ये जो जिन जिन मदरसों पर शक है किसी को, जी उन मदरसों की तलाशी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी तो इस तरह कोई बेहुरमती तो नहीं होगी या इस्लाम की तौहीन तो नहीं होगी? उन मौलवी साहब का जो इतना बड़ा कोई नाम होगा, तो इसमें कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी? कोई मस्जिद या मदरसा इस तरह चेक किया गया तो? हाँ जी, किसी की बेरहमती नहीं होगी इंशाल्लाह। तलाशी करना, हुकूमत को शक है, किसी बंदे को शक है तो उनकी तलाशी करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं, किसी की जान इसमें बच जाए तो सही है। सर बहुत मेहरबानी, आपने कॉल की। और कुछ कोई ऐसा पॉइंट देना चाहेंगे? बस यही बात है, अगर वो साफ है तो तलाशी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तलाशी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई फर्ज किया कहीं नाका लगा है, चुंगी लगी है, मेरे पास कोई नाजायज असला नहीं है, तो मेरी 100 बार तलाशी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके पास ये इस किस्म के नाजायज़ जो असले हैं या मंशियात हैं, ये इस किस्म का, अगर मैं खुद दहशत गर्द हूँ तो फिर मुझे ख़तरा भी होगा, मैं उस पर आवाज़ भी उठाऊँगा। और जहाँ जहाँ मेरी पहुँच होगी मैं ऐसी कमेटियों को भी बना दूँगा। और उसमें से आज 17 में से पता चला कि सिर्फ 8 सिफारिशात पे अमल होने की ये बात हुई है, रजामंदी हुई है। और जमात इस्लामी ने तो सीधा सीधा फौजी अदालतों की मुखालफत कर दी है। तो ये कमेटियां बनाई इसलिए जाती है कि इसको आगे घसीटा जाए और फिर अपने मनपसंद फैसले करवाए जाए। जी अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं भाई अरशद बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी अरशद साहब। जी अरशद साहब चकवाल से। जी भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। मेहरबानी। ये दहशतगर्दी के मौजूद के पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी आप बात करें, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं भाई। भाई मैं 2010 से पहले फिक्र अहले सुन्नत वल जमात में था। ठीक है। लेकिन 2010 के बाद मैं आलम इस्लाम में मैंने कदम रखा है। मैं इसको फिक्र अहले तशरीह नहीं कहता, मैं इसको आलम इस्लाम का नाम देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है ना, कि मेरे तजुर्बा है जी, इसमें ये हमारे जितने भी वो उलमाए कराम कि जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं इस्लाम का, वो उसमें मुलव्वस है। ठीक है। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और इनमें
اور یزیدیت میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ حق بات کہنے والوں میں اب شامل ہیں. آپ نے اپنا فرض ادا کیا. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، جس پلیٹ فارم پہ، جس منصب پہ آپ ہیں، تو یہی حق بات آپ کرتے جائیے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور ایک ٹیسٹ کیس بنا ہے کہ یہ سانحہ پشاور. سسٹر، ہم مختلف جو جسمانی بیماریاں ہیں، آج کل ایسی کٹس ملتی ہیں کہ آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. سٹرپس ملتی ہیں کہ آپ میں شوگر ہے کہ نہیں ہے، آپ میں ذیابیطس یا فرض کیا کہ اس وقت ہیپاٹائٹس چل رہا ہے. مختلف لیبارٹری چیک ہوتے ہیں. ایک عام انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اپنے اندر انسان یہ چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر خدا نخواستہ یزیدیت ہے کہ نہیں ہے. یہ چیک کرے تو یہ اس کا یہ آسان حل یہی ہے کہ اگر تو یہ سانے کے اوپر اس کے لیے مذمت، ان ماؤں کے لیے آنسو بہہ رہے ہیں اور ان کے کرنے والوں کے اوپر ہم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں یزیدیت نہیں ہے. تو جو بھی تھوڑا سا بھی اگر نرم رویہ، نرم گوشہ، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، تو فرض یہ آپ میں یزیدیت کے عناصر موجود ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. ظاہر ہے سیدھا وہ اپنے آپ کو شامل بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ ادھر وہ کہتے کہ ایک دو کشتیوں میں سوار ہونے والی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ پھر صحیح راستے پہ نہیں ہے. وہ بالکل ان کے بارے میں پھر ہم کیا چاہتے ہیں. عمران صاحب کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 2 مہینے تک تو کافی لوگوں کو جو ہے وہ روڈوں پہ جو ہے بٹھا کے رکھا، لیکن اس معاملے میں انہوں نے کوئی ایسا نہیں نکال رہے. بات ٹھیک ہے، دھاندلی کا معاملہ ہوگا، ایک مسئلہ تھا، ایک ناجائز طور پہ کوئی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جان اور مال تو پہلے اولین آپ کے. اور یہ دیکھیں اس میں تو سارے ہمارے وہ مستقبل تھا، جو ہمارے ملک کا جو مستقبل تھا وہ شامل تھا. بے شک. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مہربانی اظہر صاحب، بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو مسجدوں میں جاتے ہیں گھر سے، کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ماں کی حرارت والوں نے. صحیح بات. منو اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صحیح بات. یہ ساری باتیں یہ جو مسجدوں کے امام خاص طور سے جن کی بیان آ رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب، اور جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں اس قسم کے لوگوں کو صحیح معنوں میں ایک طرح کا پروموٹ کرنا، ان کی باتوں کو یہ میڈیا پہ لانا. اگر انہوں نے کوئی بات خلاف شریعت کہی ہے تو یقینی طور پہ یہ ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور جس زمرے میں کہی گئی ہے اس کی ساری تحقیقات کر اگر ان کے اوپر کوئی اس قسم کا قانون لاگو ہوتا ہے کہ جس پہ ان کو سزا دی جا سکے تو ضرور دی جا سکے. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ابھی تک، ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارے علماء حضرات اور ہمارے جو دوسری سول سوسائٹی یہ سب ہیں، ان سب کا ایک پوائنٹ پر آنا بہت ضروری ہے. اتحاد کا مظاہرہ جبھی ہوتا ہے جب آپ سب کی سوچ اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اور شرعی حدود ہیں. سورہ مائدہ کی 33ویں اور 34ویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد کرنے والوں کے لیے سزا جو مقرر کی ہے وہ سامنے بالکل موجود ہے، جس کو محاربہ کہتے ہیں. اس کا تعلق قصاص سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جو اللہ کی حدودوں کو توڑے. سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سزائیں مقرر کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اس سے قبل توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و غفور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب سامنے آنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح سے. یہ تو بیچارے معصوم تھے بچے، انہوں نے تو لامالا ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ کہا ہے کہ خون جگر دے کے نکھاریں گے برگی گلاب، ہم نے تو چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، اب ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان معاملات کے اندر جو ہے ہمارے یہاں تو ابھی شرعی سزائیں صحیح معنوں میں کوئی نافذ ہوئی نہیں ہے. شرعی محمدی کو جس کو لازم کرنا ہے ہم کو اپنے ریاست کے اندر، اس کا جب مظاہرہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی جو جڑیں ہیں ان سے نکل جائیں گی. بنیادی اصول وہی ایک آتا ہے کہ جب آپ کی حکومت کی ریٹ قائم ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، کرائم کو آپ کرائم کی طرح سے دیکھیں گے. اتنی ساری چیزوں میں جس میں آپ ملوث ہو گئے ہیں اور اس کو خلط ملط کر کے رکھ دیا ہے، کمپلیکسٹی کریٹ کر رہے ہیں، ان سب کو ہٹا کر جو ہمارے کیریکٹرز ہیں پہلے آپ ان کو کیریکٹرز کو تو ڈیولپ کریں. کیا آپ ایک قانون اصلاح کے لیے نافذ نہیں کر سکتے؟
کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانونی طور سے اگر کسی کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے تو اس کی سزا یہ ہے اور آپ پکڑ کے دکھائیں, اس کی سزاؤں کو نافذ کریں. اس وقت عدالتوں میں یہی ساری آرگومنٹس ہو رہے ہیں کہ صاحب سزائیں پہ مبنی ہیں, اور سب سے بڑے مجرم تو ہمارے پچھلے زرداری صاحب اور موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں کہ جنہوں نے سزا کے قانون کو روکا. خود افتخار چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ چیزیں خلاف قانون تھیں. تو جب حضور والے جب خلاف قانون تھیں تو سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھیں کہ وہ حکومت کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز خلاف قانون ہے. جو چیز خلاف قانون ہے اسے حکومت کیسے رائٹ کر سکتی ہے, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. کیا ہماری جو حکومت ہے وہ کیا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہماری پاکستان کی فوج میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ آج بھی لڑ رہی ہے, وہ انشاءاللہ بہترین فوج ہے, کیا وہ پہلے نہیں لڑ سکتی تھی؟ تو حکومت کو اس بات کا کیا حق تھا کہ وہ سزاؤں پہ جو عمل تھا درآمد کرنے کی وجہ اس کو روک کر انہوں نے ایک طرح سے اس دہشت گردی کو اور اجازت دی بڑھنے کی آگے, اور اسی کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج دیکھیے نا اس لیول کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ موضوع تو اصل میں بہت بڑا موضوع ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب تک عدالتیں باقاعدہ طور پر جو بھی سزائیں سنائیں اس پر عمل درآمد ہو, ہماری جو حکومت ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ریزائن کر کے فوراً نئے الیکشن جو ہے کروانے چاہیے تاکہ نئی حکومت آئے, نئے اسلامی قوانین کا نفاذ ہو, اور علماء حضرات جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں, وہ سب ایک لائن کے اوپر آ کر ایک چیز کی بات کریں, وہ ہے شریعت محمدی. دیکھیے مسلمان کہنا اور بات ہے اور مسلمان بننا اور بات ہے, سمجھے نا آپ. ہمارے وزیر اعظم صاحب بات تو کہتے ہیں, کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. شکریہ. ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, علی مدد. مولا علی مدد جی. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ بھائی. جی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بھائی. بھی بہت بہت سلام اور تعزیت بھی پیش کرتا ہوں مولا جناب امام حسن علیہ السلام کی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بھی. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے, اللہ پاک علماء کرام کو صحت و سلامتی دے. ماشاءاللہ فاروق بھائی یہ رکنے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے فاروق بھائی, ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بات کی, لیکن گلہ ضرور کر سکتے ہیں یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے اور ٹی وی چینل کے اوپر ضرور گلہ ہے. نام تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا لیتے ہیں, صحیح, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے میں کیا کہوں, جس طرح ہمارے بھائی نے داڑھی کے بارے, داڑھی تو رسالت مآب ہمارے پیارے آقا کی سنت نبوی ہے جی. یہاں داڑھی میں کچھ نہیں ہے, لیکن وہ کچھ داڑھی رکھ کے کچھ کرتوت چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, وہی نا چوروں ڈاکوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں جی, بالکل رکھ لی ہیں فاروق بھائی. یہ سنت رسول ہے الحمدللہ, اس کی قدر ہمیں ہے, ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اہل بیت والے کہ کیا ہے. تو ایک کال شیئر کر کے تھوڑی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بسم اللہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, ابھی میں نے وہ میری آنکھوں سے گزرا ہے اور میں نے سوچا کہ کتنی عظیم بات ہے کہ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فاروق بھائی اتنا عظیم جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ یہ مشکل ترین سسٹم ہے جو ہمارے ملک پاکستان جو بچوں کو شہید کیے گئے, یہ وہی لوگ حل کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے. لیکن دوسرے ٹی وی چینلوں کی باتیں میں کرنا یقین مانے کہ دکھ کی بات ہوتی ہے. وہ آپ نے ابھی کہا کہ دوسرے وہ بس وہ چلے گئے دوسرے اسٹیشنوں کے اوپر, بس وہ اپنے ناچ گانا اور اپنی وہ جو بھی کرتے ہیں, جو ان کا سسٹم ہے پیسے کمانے کا وہ کرتے ہیں. لیکن جس طرح یہ کمیٹیاں اور یہ مسجدیں, میرا ان میڈیا والوں سے بھی گلہ ہے فاروق بھائی کہ ان حرام زادوں کو میں یہی کہوں گا, یہ میرا ہے, ٹی وی کا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے آ کے باتیں کرتے ہیں ٹی وی میڈیا کے اوپر, ان کے لائیو پروگرام کرتے ہیں, پریزنٹر بیٹھے ہوتے ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیوں بلاتے ہیں, کیوں ان کو ملک کے خفیہ ادارے کیوں انہیں گرفتار نہیں کرتے, کیوں یہ کہتے ہیں یہ ساری مسجدیں لال ہو جائیں گی, کیوں لال ہو جائیں گی, کیا یہ ملک کسی اور کا ہے, کیا یہ کوئی غیر مذہب, ہم جہاں رہتے ہیں یہ ملک دنیا سوچے یہ کون سا ملک ہے, یہاں مسجدوں کو اداروں کو کتنی آزادیاں ہیں, جو بھی اپنے حقوق کے مطابق جنگ لڑتا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں یہ لوگ اٹھ کے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور وہاں کی ایجنسیاں, وہاں کے ادارے, وہاں کی حکومتیں ان کو پکڑ نہیں سکتی فاروق بھائی. تو پھر ظاہری سی بات ہے, پھر حکومت میں بیٹھے یہی لوگ ہیں نا,
हुकूमत तो फिर कठपुतली हो गई ना, वजीर आजम, सदर या जो भी इदारा है वो तो इनका कठपुतली है, जो भी आए मीडिया पे के ऊपर बैठ के बात करे और बच्चों की तरबियत भी ना पेश करे। फारूक भाई ये जुल्म है, लेकिन जुल्म इंशाल्लाह इनका खत्म होगा और अवाम अब सोनी नहीं चाहिए। फारूक भाई मैं किसी मसलक की बात नहीं करता, हर बंदा पाकिस्तान का हर शहरी जिस मर्जी जमात से उसका ताल्लुक हो, सियासी से जिस मर्जी मसलक से हो, देवबंदी भाई भी, अभी मैंने एक दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि मुल्ला फजलुल्लाह की वालदा रो रही है, उसका उस्ताद उसके ऊपर लानत कर रहा है, उसकी माँ उसके ऊपर लानत कर रही है कि मेरा बेटा जालिम है। तो देखें कि अगर ये शऊर आ गया, अब कौम को सोना नहीं चाहिए। अब ये लाल मस्जिद जो असले का गढ़ बना हुआ है ये गिरनी चाहिए। ये अल्ताफ भाई ने सही कहा, ये कोई बुरी बात नहीं है फारूक भाई, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, अहले बात अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हम इज्जत करने वाले हैं, दुश्मनों को भी पानी पिलाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात मेरी पूरी कौम से गुजारिश है, अब सोना नहीं है, अब सोगे तो क़यामत तक आपको जगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फारूक भाई। ये बच्चों का खून ये रायगा नहीं जाना चाहिए फारूक भाई। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, या अली मदद। अल्लाह पाक हिदायत की को इसी तरह तरक्की और पर गामज़न रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव आ चुके जी। बात करें हमारे साथ, कौन कहाँ से? ये पाकिस्तान से शादी। जी जी, थोड़ा सा टीवी से हट जाएं और जो पैगाम है आप दें। आप लाइव हैं? मैं तो बहुत दूर से बोल रहा हूँ। जी जी जरूर, आप बात करें। आप किससे बात, फारूक भाई से बात कर रहे हैं? जी जी आप बात कर रहे हैं भाई, बात करें सर। शादी से कर रहे हैं जी। जी भाई आप लाइव आ चुके हैं। मैं पैगाम आपको, जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पैगाम इसलिए लेता हूँ जी। मैं पाकिस्तान से शादी से बोल रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और बात ये है जी कि वो मैं आपसे सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है जी, ये ऐसा ठीक नहीं होगा, ये ऐसा ही ठीक होगा। मैं आपको एक तजवीज देता हूँ जी जी कि ये चीज जो है ना, ये जब तक ये जो पैसों वाले लोग हैं और ये पैसे वाले पे जो वोट खरीदता है या लोग खरीदता है, जब तक ये चीजें इस मुल्क से खत्म नहीं होता है, ठीक है, उस वक्त तक इस मुल्क का कोई हालत ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये मुल्क जो है ना, ये पैसों वाले के हाथ में फंसा हुआ है। सही है जी। गरीब लोगों का कोई हाल नहीं है। कब्रिस्तानों का अभी हालत खराब है। कब्रिस्तान अभी में ये जमीनें, बाजारें बनता है, बिल्डिंगें बनता है और जमीनें लोग खरीदते हैं और कब्रिस्तान के लिए एक मरले जगह नहीं खरीदता है। ठीक तो अभी हालात जो है ना ज्यादातर खराब इसी तरीके से कि अभी कब्रिस्तानों के लिए जगह भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है भाई। लोग जो है ना वो बिल्डिंगें बनाते हैं, दुकानें बनाता है, बाजारें बनाता है, रोडें बनते हैं और कोई ऐसा नहीं सोचते कि इधर एक मरल जगह जो है ना कब्रिस्तान के लिए छोड़ते हैं कि गरीब लोग क्या करेंगे। ये मुझे बताओ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। और सही आपने बात की, ठीक है पैसे वाला हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन जो बिक रहा है वो भी तो हम लोग ही हैं ना, कि हम अपना क्या पैसे से ज़मीर बेच सकते हैं, ईमान अगर बेच सकते हैं, अपना जो एक जज्बा है इंसानियत का वो बेच सकते हैं, तो फिर जो खरीदने वाला है उसका अपना काम है। लेकिन जो बिक रहे हैं उनको भी तो कुछ ना कुछ अपने अंदर इंसानियत और ईमानी जो एक तकाजा है वो पूरा करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ख़रीदार सारे होंगे, अव्वल दिन से ख़रीदारी शुरू है, लेकिन जो बिकने वाले हैं वो असल में जो पूरी कौम के साथ जो एक खिलवाड़ कर रहे हैं, ज़िम्मेदार वो भी हैं। ख़रीदने वाले भी ज़रूर ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बिकने वाले भी उसके बराबर शरीक हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और मेरी बहन को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। मेहरबानी मोहम्मद अली साहब। हाँ, इस न्यूज़ के साथ साथ एक मैं छोटी सी मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन साइंसदानों को जिन्होंने आर्थराइटिक मिरेकल के लिए कल वो जो न्यूज़ चली थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि उन्होंने इंसानियत के लिए कुछ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। और इसके साथ साथ ही 30 मिलियन पाउंड इन लोगों ने बजट फौरन ही साइंसदानों को दे दिया कि इंसानियत के लिए काम करो। तो इसके ऊपर भी सोचना चाहिए।
تو فروخ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے ٹاپک سے آنے سے پہلے نقوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ عوام کیا کر سکتی ہے جی. اس کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک بار دلیپ کمار صاحب تھے، ایک آن مووی ہے، اس کے اندر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ کو حکومتیں بنتی ہیں اور اجڑتی ہیں لیکن پرجا کی جاگی ہوئی امنگوں کو نہ کوئی کچل سکا ہے اور نہ کوئی کچل سکے گا. عوام کی جو جاگی ہوئی امنگیں ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں ابھی کہ فروخ بھائی کے عمران خان صاحب یہی کہتے رہتے، ان کا ایک ہی نہ تھا کون بنائے گا پاکستان، وہ آگے سے بولتے تھے عمران خان عمران خان، وہ تو نہیں بنا سکے لیکن جنرل رحیل صاحب کو سلام کہ انہوں نے 2 دن میں نیا پاکستان بنا کے ہم کو دکھا دیا ہے. جو فوجی عدالتیں کی ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، میں اس وقت اس کے حق میں ہوں. اور کیوں کہ فوجی عدالتوں کو جو بیس آف ایویڈنس جو ہمارے ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہماری عدالتیں جو ہیں ان کے پاس سب کچھ ایویڈنس دے دیے جاتے ہیں، فنگر پرنٹ تک دے جاتی ہیں، انہوں نے دھماکہ کیا، انہوں نے سوسائڈ بم سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود فروخ بھائی یہ عدالتوں کے اندر جرت نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتی. جو جنرل رحیل صاحب نے آ کے کیا ہے اس کی اب ہمیں کنٹینیوشن چاہیے انٹل کہ ہم اس لیول تک پہنچے، یورپ کے اس لیول تک جہاں پہ آ کے یورپ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم پھانسی نہیں دیں گے. ہم اس سچویشن میں ابھی نہیں ہے. پہلے گن تو صاف ہو. ہیلو جی بات کریں. ہاں تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فروخ بھائی یہ جو لال مسجدیں ہیں ان کے جو خطیب ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو فوراً ہی ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی وٹنس ڈھونڈنے پڑے. محمد علی لندن سے گواہی دیتا ہے کہ عبدالعزیز کے لیے آپ کو کون سے ایویڈنس چاہیے، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، میں آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کر دیتا ہوں، پکڑ لو اس کو گرفتار کرو. یہ دین کے سب سے بڑے دشمن ہے، دین محمدی کے بدنام کرنے والے. یہ بات کیوں نہیں ہماری عدالتوں عوام سوچتی؟ یہ جماعت اسلامی آج کہتی ہے کہ جی یہ فوجی کورٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو ان کورٹوں میں کھڑا ہونا پڑے گا. ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایویڈنس ہے کہ یہ فنڈنگ کرتا ہے ان جماعتوں کو. ہمارے پاس پروف ہے کہ جماعت اسلامی ان طالبان کو فنڈنگ دیتی ہے اور انہی لوگوں نے انہی کے پیسوں سے گولیاں بائے کی ہیں، بارود خریدا ہے اور ان بچوں کو جا کے شہید کیا ہے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے، عوام سب کچھ کر سکتی، عوام جاگ گئی ہے فروخ بھائی. اب صرف اتنا ہے کہ ہم کو متحد ہو کے، میں کہتا ہوں کہ میرے اندر یہ جرت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کھلے عام یہ کہتا ہوں، میری فیملی بھی جہاں پہ بچے بھی ہیں، میرے ڈیڈی مجھے کبھی کہتے ہیں کہ یار ٹی وی کے اوپر اس طرح کی بات نہ کیا کر کیونکہ تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں خدا کی قسم اگر طالبان میرے بچے لے جائیں اور مجھے یہ کہیں کہ محمد علی ہم تیرے بچوں کو ذبح کر دیں گے لیکن تو نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کہنا، حق کی بات نہیں کہنی، خدا کی قسم میں سب سے پہلے حق کی بات کروں گا، دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو رکھوں گا. یہ لوگوں کے لیے ہر آدمی کو اٹھنا پڑے گا اور ہر انسٹیٹیوشن کو ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. جو سول آواز ہے جب تک یہ بلند نہیں ہوگی اور ہو چکی ہے فروخ بھائی انشاءاللہ تعالی، اب ہٹنا نہیں ہے. یہ آواز اگر دب گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں پھر تم چھوڑ دو، دین محمدی بہت دور کی بات ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھی بات جی، بڑی مہربانی دینے کا، بہت شکریہ. ہم جاگ گئے ہیں اور آپ عوام کو جگاتے رہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ محمد علی صاحب، لندن سے آپ شامل تھے. اور بالکل اللہ کرے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ کوئی غفلت کی لمبی نیند نہ سوئیں. ہمیں شہداء اپنے خون کے چھینٹوں سے جگاتے ہیں اور اب تو شہداء چھوٹے بچے ہیں. آپ کلاس روم کے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ان بچوں کی جو میتیں تھیں ان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور جو قاتل ہیں وہ پوری تسلی کے ساتھ ان کو قتل کر رہے تھے اور اس میں ان کے پرنسپل بھی شامل، ان کے اساتذہ بھی شامل. اور افسوس کی بات کہ ان قاتلوں کی پشپناہی کے لیے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں. اچھا بعض اوقات ہم بات، جیسے جماعت اسلامی کا یہ سٹانس تھا فوجی عدالت نہ ہو، جماعت اسلامی کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جو جماعت اسلامی کے جو ایون افراد ہیں ہو سکتا ہے ان میں ان کی ویسے جذباتی لگاؤ ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں قائم علی شاہ کی کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل، وہ اس جھونپڑی پہ لگے پیپلز پارٹی کا جو جھنڈا لگا ہے لاڑکانہ میں، اگر کسی کو عشق ہے بھٹو سے یا کہیں بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قائم علی شاہ کا جو ایک جرم ہے اس جرم میں وہ بیچارہ وہ بھی اسی میں مارا جائے یا کچلا جائے، اس پہ بھی تنقید کی جائے. جماعت اسلامی میں بھی بہت سے اچھے لوگ ہوں گے لیکن یہاں پر جو قیادت ہے
جو ان کے فیصلے کرنے والے نون لیگ میں ایون بہت سے اچھے لوگ ہیں, سارے نواز شریف کی طرح بہیس لوگ نہیں ہوں گے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو قیادت جن کو ہم طاقت دے دیتے ہیں فیصلہ کرنے کی, وہ اگر غلط کریں تو پارٹی میں کچھ ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے کہ اب ہم یہ نہیں کہ آپ ان کو جو بھی ایک وہ کرتے پھریں وہ کرتے پھریں, صحیح کریں, سیاہ کریں, سفید کریں, اور ہم اپنی پارٹی پالیسی یا اپنے فرقے کی وجہ سے, کیونکہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں کچھ بات نہیں کر سکتا. تو یہ جو ایک شکنجہ ہے یا یہ جو ہمارے اندر زنجیریں جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, یہ توڑنی ہے. پہلے ہم نے انفرادی طور پہ ان سے آزادی حاصل کرنی ہے. اگر میرا کوئی بھی فرقہ ہے, انسان تو ہوں, مسلمان تو ہوں, تو اس میں ہم نے ضرور اس پر دیکھنا ہے کہ اگر میں انسان ہوں, مسلمان ہوں, کوئی فرقہ ایون کوئی بھی شیعہ مخالف جو فرقے ہیں وہ کوئی بھی, میں بلکہ دین اسلام سے ہٹ کے جو دین ہے وہ بھی کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں دوسرے بندے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہو. تو یہ انسانیت سے ہی جو گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ہماری جو زبانیں ہیں وہ خاموش نہیں رہنی چاہیے. ہمارے جو جیسچرز ہیں ان مقتولوں کے لیے ہم اپنی آواز بلند کریں, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی اس قاتل کی پش پرائی کے. اگر ہم بات کریں گے تو یہ ہم سمجھیں کہ آج کی کربلا میں انشاءاللہ سرخرو ہو رہے. تو گھبرانا نہیں ہے, اپنی آواز بلند کرتے رہنا ہے ان ماؤں کے لیے جو شہیدوں کے لیے اب بھی رو رہی ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی بسم اللہ. السلام علیکم موسوی صاحب. ابھی مسجد موسیٰ بات کر رہا ہوں. مولا اچھا رکھے, مہربانی. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. اللہ کوئی غم نہ دے اپنے کو سوائے غم حسین کے, ان کی خوشی میں خوشی کرے, ان کے غم میں غم کرے. خدا ہدایت ٹی وی کو آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے قیبری یا علی. نعرے سبتری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ آباد, حسینیہ زندہ آباد, حسینیہ زندہ آباد. ہدایت ٹی وی اور آپ کی ٹیم زندہ آباد. خدا خوش رکھے, آباد رکھے. الہی آمین. بہت مہربانی, مولا علی مدد. ماجد موسی صاحب تھے امریکہ سے. اگلے کالر ہیں غالباً یو اے ای سے. السلام علیکم. السلام علیکم. توفتاً یا علی مدد. مولا علی مدد بھائی ہمارے ساتھ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ. جی جناب, صدقے در بطول. جی بسم اللہ, بات کریں. قبلہ آج آپ نے یہ موضوع رکھا ہوا ہے لال مسجد والوں کا. جی تو قبلہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے تبصر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں, اور ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مولوی ہیں, ٹھیک ہے, میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں, خاص طور پر پاکستان کی میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو کوریج دینی چھوڑ دیں. اچھا. آپ یقین کریں گے, نہ یہ جلسے کریں گے, نہ یہ جلوس کریں گے, نہ یہ دہشت گردی کریں گے, نہ یہ بدماشی کریں گے. ٹھیک ہے. رہ گئی بات عبدالعزیز کی, جی یہ داڑھی والا جو کھسرا ہے اور یہ داڑھی والی. اچھا, تھوڑا سا تہذیب میں اپنا, یہ ساری فیملیز دیکھ رہے ہیں, بالکل غم و غصہ ہوگا ہمارے اندر, ان کے اندر بالکل ایک انسان نہیں وہ نظر آتے, لیکن ہم تو انسان ہیں, ہم تو تہذیب یافتہ ہیں, تو اس لیے مجھے آپ کی کال کاٹنی پڑی. اب دوبارہ آئیں تہذیب کے دائرے میں, ان کے اوپر تنقید بھی کریں, جو بھی کریں, تو تھوڑا سا تہذیب میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میں جی وعلیکم السلام. جی آپ پروگرام میں آ چکے ہیں, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں. جی عمران صاحب بہت شکریہ. فروغ بھائی, بات یہ ہے کہ جو کسی کے آج سے 1400 سال سے لے کے اب تک دیکھا ہوگا کہ اسکول کی کلاس میں, جس کلاس میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو, وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نالائق ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ قوم کے پاس نہ لیڈروں کے پاس کوئی ایسا شعور نہیں ہے, کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو جو کچھ انہوں نے لیا آج سے 1400 سال پہلے سے, وہ باہر علم آ رہا ہے, وہ علم باہر آ رہا ہے. جس علم پہ جس دین کو انہوں نے اپنایا, وہ دین اپنا
प्रैक्टिकल दे रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ वो दीन के बारे में जो दीन इन्होंने, नबी पाक कहते रहे और नबी पाक ने कहा लाओ मैं तुम्हें तहरीर लिख दूं तुम आगे जाके गुमराह ना हो जाओ। सही। तो वो पहला स्टार्ट था कि यहाँ से शुरू हुआ कि हाँ कुरान और किताब अल्लाह काफी है हमारे लिए। तो ये वही जो इन्होंने बीज लगाए थे वही काट रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हालात इस तरह हो गए हैं कि इसको ठीक होते होते तकरीबन मेरे ख्याल से 60 साल लगेंगे, क्योंकि कौम और जो कुछ भी है इतना बिखर चुका हुआ है कि ये उनको इकट्ठा करते करते इनको एक वक्त लग जाएगा। तो हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से को जो दीन उन्होंने अपनाया, जिस दीन पे ये चलते रहे, ये देख रहे ये लाल मस्जिद, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने मुल्ला है, जिस तरह का दीन इनको मिला वही दीन उन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं। उस दीन में देखे कि खून है इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, क्योंकि ये दीन था नहीं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होता तो इस वक्त दुनिया में मुसलमान कहीं भी बैठा होता तो मेरा मतलब है लोग उनको देखते हैं और कौमें देखती हैं कि ये मुसलमान है। आजकल जहाँ पे भी मुसलमान है उसको हकारत की निगाह से देखा जाता है। वो वजह यही है कि ये जो जबरदस्ती दीन था ये अप्लाई हो चुका है और उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। जी सीधी सी बात है। बहुत मेहरबानी जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान फजल साहब, असल में हम दीन इस्लाम को फॉलो नहीं करते। हम जिन मौलवी साहब या जो भी ख़तीब साहब है जिनकी मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जिनकी मस्जिद यानी मस्जिद तो अल्लाह की है, लेकिन जहाँ जिनका खुतबा सुनने जाते हैं हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम अइम्मा मासूमीन की बात नहीं सुनते, या जहाँ से भी कोई बात सुनी वहाँ से हमने कर ली। तो यहाँ पर इससे पहले जो कॉलर थे उनका एक अंदाज़ था, या जिस अंदाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमने तो वो अंदाज़ नहीं अपनाना कि हमारे और उनमें कोई फ़र्क ना रह जाए। तो मैं माज़रत चाहूँगा जो उनसे पहले कॉलर थे जिनकी कॉल ड्रॉप करना पड़ी। जो भी लोग आए थोड़ा सा अपने गम और गुस्सा बिल्कुल है, लेकिन फिर भी हमने उस दर के मानने वाले हैं कि जो गम और गुस्से में भी फिर भी अपनी जो बात है वो ज़रूर करते हैं। खुद बात हमने सुन लिए असीरान की, आपने खुद बात सुने, लेकिन अपना मैसेज ज़रूर दिया है रहती दुनिया तक। इस्लाम क्या है वो ज़रूर बताया है, लेकिन किस तरह बताया है ये भी हमने अंदाज़ अपनाने की कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी शाह साहब। क्या हाल है? सुबात अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। हमारे आगे दे ना फारूक साहब को। जी शाह साहब आप लाइव आ चुके हैं। गुल हुसैन शाह साहब। अच्छा फारूक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत सलाम और बच्ची को भी बहुत सलाम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना ये चाहता था कि जो है ना, पहले तो अपना लाल मस्जिद का मैं कहना हूँ कि ये लाल मस्जिद नहीं है, ये तो ज़रार मस्जिद है। ठीक है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाने का जिसका हुक्म दिया था, तो इसको तो अपना परवेज मुशर्रफ ने एक मता तो उखाड़ा भी है। तो ये बुरके पहन का भागते थे अजीज वगैरह जो मौलाना है। तो दूसरा ये अपना जो है ना अपना मसला इसका अपना पेशाब वाला, तो वो ये तो खून के आंसू हम रोते हैं कि कितने भी इनके मासूम बच्चे जिसके भी थे वो सब हमारे बच्चे थे। इनको स्कूलों में बेदर्दी के साथ और उस्तादियां जो सादा थी उनको इनके जलाया गया कि ये कोई दरिंदे हैं या कोई इंसान है। तो दूसरा यह है कि जितने भी हमारे ये हुक्मरान है नून शरीफ वाले, ये सिर्फ वाकई शरीफ इतने शरीफ है कि ये सब साथी हैं उनके, बिल्कुल उनके इनके अपना भाई है। ये वो तो क्या नाम है मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हमारे तो दिल भी धड़कते हैं उनके लिए। उनको जब तकलीफ हो तो हमारे दिल धड़कते हैं। तो ये तो मुबश्शिर लुकमान ने यहाँ टीवी में दिखाया था हमको। तो देखो ये कितने जालिम और कितने फासिक और फाजिर हैं
کہ ہمارا یعنی کہ خون بھی یعنی کہ جو ہے نا یہ سستا کر کے یہ گرایا ہے. تو دوسرا یعنی کہ جو ہے نا یہ اپنا میں تو یہ لفظ تو تھوڑا سا میں بدتمیزی نہیں جاؤں گا، لیکن پھر میں یہ اتنا کہہ دوں گا کہ یزید اور اپنا اتنا کا نام جو ہے نا یہ یہودی جو ہے نا ان سے یہ جو ہے نا اپنا سعودیہ کے کنگ جو ہے نا ان سے بدتر ہے، کیونکہ یزید نے زندوں کو مارا ہے، ان نے اپنا جو قبروں میں مردے تھے ان کو مارا ہے، تو جو قبروں سے مردوں کو مارے وہ زیادہ ہے نا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ میرے حساب میں یعنی کہ جو ہے نا کہ اپنا سعودیہ کے کنگ جو ہے یہ یزید اور یہودیوں سے زیادہ بدتر ہے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بڑی مہربانی، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، اور ہم جو بھی ظالم ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت ہم بھیج سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں جن یہ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے جنازے اٹھائے ہیں، اسپتال میں جو مریض ابھی بھی پڑے ہیں، جو بچے جن کو گولیاں لگی ہیں، وہ پوری زندگی ایک ان کی اللہ نہ کرے کہ مفلوج حالت میں گزر جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ. فاروق صاحب آپ کو اور اپنی بہن کو سلامت کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ، مہربانی. آج میں نے یہ کرنی کہ آج کا ٹاپک آپ نے بہت اچھا رکھا ہے. جی مہربانی. گزارش یہ ہے قبلہ لال مسجد، مولوی عبدالعزیز جی اور داعش کے لیے جہاد النکاح پہ جانے والی نوجوان لڑکیاں، یہ ایک اسٹرائکر ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی تک اس لال مسجد پہ کریک ڈاؤن کا نہ ہونا، بالکل پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ حکومتی ریٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. صحیح. مولوی عبدالعزیز برقع پوش، یہ کون سے ثبوت چاہیے ان کے ملک کی غداری کے خلاف؟ کیا اتنے ثبوت جو ہیں، اتنے پروف جو ہیں وہ کافی نہیں ہے ان کی غداری پہ دھبا ہونے کے لیے جو انہوں نے اب تک کیا؟ صحیح. اس کے بعد ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک لائنس نائک، یہ قتل ہوئے ان کی گولیوں سے. ان کی وہ جو نوجوان معصوم لڑکیاں اندر جی ان کی گولیوں کا نشانہ بنے. 6 فٹ کی لڑکیاں اندر رکھی ہوئی تھیں. اور پھر اس کے بعد یہی لوگ اسلام آباد میں CDs کو اور حجاموں کی دکانوں کو، بوٹیشنز کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. کس لیے؟ کہ یہ اپنی شریعت وہاں پہ نافذ کرنا چاہتے تھے. تو گورنمنٹ کی ہر طرح کی ریٹ جو ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور پورے ملک کا نظام درہم برہم کرنے لیے تیار رہے. اب ان کے تمام ثبوت تو موجود ہیں حکومت کے پاس کہ یہ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آرمی کے قاتل ہیں یہ، ان کی سوچ طالبانی سوچ ہے، اور اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں. اور ابھی تک جتنے انٹرویوز ان کے آن ایئر گئے ہیں یہ برقع پوش صاحبہ کے، ابھی تک اس پہ کوئی، تمام کی تمام حکومتی زبانیں گم گئے. وزیر داخلہ بھی گم گئے اور وزیر اعظم صاحب بھی بالکل خاموش ہیں. اور کہنا میں نے یہ ہے کہ جس ملک کی فوج کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی، دیکھیے ہم فوج کے حق میں بلا وجہ بلا جواز نہیں بول رہے اس کے حق میں. دیکھیے فوج ہے تو آپ رات کی نیند سکون سے سوتے ہیں. فوج ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ فوج کو دیکھتے ہیں، کوئی سیلاب آتا ہے تو فوج کو دیکھتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے تو اس کو فوج کو دیکھتے ہیں. کوئی اس طرح سے مصیبتیں جو پارلیمنٹ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو سینیٹرز کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، جو سیاستدانوں کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، آپ فوج کو دیکھتے ہیں. یہ آج کی نہیں میں بات کر رہا، میں پاسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ ہسٹری ہے.
کہ جب بھی مصیبت پڑی آپ نے بوٹوں والوں کی آواز سنی. وہ ایک ہوا کرتے تھے آپ کے سیاستدان پیر پگاڑو صاحب, وہ کہتے تھے میں فوجی بوٹوں کی آواز سن رہا ہوں, اور وہ دکھا کرتے تھے کہ اب فوج آئی, کہ اب فوج آئی. تو میرا خیال ہے جس رفتار سے حکومتی اقدامات آ رہے ہیں اور اقدامات جو ہیں ان کو نلیفائی کیا جاتا ہے, پہلے ایک چیز پہ سائن کرتے ہیں پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ فوجی آ جائیں گے. اور جیسے میں نے کہا تھا میرے عزیز ہم وطنوں, میرے خیال میں نواز شریف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ اسپیچ دیں کہ مجھے بڑے نامساعد حالات میں ملک کی کباغ ڈور سنبھالنی پڑی, اور یہ جو حکم امتناعی دوبارہ سے آ رہا ہے ان پھانسی لگنے والوں کے خلاف, اور جوڈیشری وہ بھی ایک پلر بن کے, کرپشن کا پلر بن کے, دیکھیے جو بھی صاحب الرائے ہیں وہ شاید اس چیز سے اتفاق کریں کہ اس وقت ملک میں کرپشن کا سب سے بڑا پلر جو ہے وہ جوڈیشری بن رہی ہے. بالکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ کے پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا, اور پیچھے بہت سے کالرز ہیں, شاید 15-20 منٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں ان کو دے دوں, ان کو بھی موقع ملے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ میرا نام عبدالرؤف ہے جناب, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جرمنی سے. جی مختصر, تھوڑا سا ٹائم ختم ہو رہا ہے, پیچھے بہت سے کالرز ہیں. جی پہلے میں نے لال مسجد پہ بات کی تھی, جی اب میں دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتا تھا. بات تھوڑی سی لمبی تھی لیکن آپ نے کہا کہ مختصر بات کریں تو پھر میں اس کو چھوڑتا ہوں. جی میں صرف یہ عرض کروں گا مختصر کہ اگر اس وقت تو پاکستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے, لوگوں کی جان اور عزت اور مال محفوظ نہیں ہے, اس کو اگر روکنا ہے تو سب سے پہلے فرقہ واریت کو روکنا ہوگا. جو فرقہ واریت کی تعلیم دے رہے ہیں مساجد میں اور جلسوں میں اور جلوسوں میں, 67 سال سے مولوی نے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہمارے سیاسی لیڈروں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولوی ان کی نظروں کے سامنے فرقہ واریت, قتل و غارت اور اس کی کافر ہے, اس قسم کی نفرت کی تعلیم جو ہے وہ دین کے نام پر دیتے رہے, اور یہ سیاسی لیڈر جو ہیں یہ اپنے مفادات کی خاطر خاموش رہے. انہوں نے ان کو نہیں روکا. دونوں کی غلطی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام جو کہ دین رحمت ہے, رحمت للعالمین کے نام پر انہوں نے نفرت کی تعلیم دی, اور ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جلدی اگلے کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مجھے بات کرنی ہے لائیو کال میں. آپ لائیو آ چکی بہن, اپنا نام بتائیں گی؟ جی میرا نام مسز قاسمی ہے اور میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی بات کریں بہن. جی بھائی, مجھے یہ کہنا ہے اس پورے واقعے کے اوپر کہ ہماری آواز جو پاکستان میں میڈیا کے اوپر دبائی گئی ہوئی ہے, میڈیا نے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو پوری طرح سے کھول کے نہیں دیکھا. اگر آج آپ ARY نیوز کو کھولیں تو انہوں نے بھی ایک پورا ایویڈنس دیا ہے کہ 3 مہینے پہلے اس واقعے کا نہ صرف یہ کہ فوج کو, نہ صرف یہ کہ حکومت کو, سب کو پتا چل چکا تھا. 3 مہینے پہلے آپ یہ چیز ہر انسان کو پتا تھی, ہماری پولیس کو پتا تھی, اور ایون کہ اسکول کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, یعنی انہوں نے بتایا کہ یہ اس اسکول میں ہوگی, سب کچھ پتا تھا. ہماری قوم, معصوم قوم, کن چکروں میں ہے, کن امیدوں میں ہے, کن باتوں میں. اگر پستا ہے تو ہمارا چھوٹا فوجی پستا ہے, ہماری عوام پستی ہے. سب سے پہلے پاکستان کے اندر شیعہ کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک پوری کی پوری نسل اداروں میں بنی, جو بھوکے لوگ جن کو روٹی نہیں ملتی تھی ان کے بچوں کو لایا گیا, ان بچوں کو ٹیررسٹ بنایا گیا, شیعہ کلنگ ہوتی رہی, ایک معصوم پہلے مارا جاتا رہا, پھر اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی. ہماری پوری کی پوری معصوم عوام اس وقت سو رہی تھی. جب کوئی شیعہ مرتا ہے تو عوام پوری کی پوری سوئی ہوتی ہے, دے ڈونٹ کیئر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جب لال مسجد کے اوپر مشرف صاحب نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تو پوری کی پوری عوام چیخنے لگ گئی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. کسی نے بادر نہیں کیا. پورے کا پورا وال کہہ لو ایک بن رہا تھا جو کہ اب نہیں, آج سے 25 سال 30 سال سے بن رہا تھا. وہ نسل بچوں کی جن کو روٹی کے بہانے مسجدوں میں اور ان اداروں میں بلایا گیا,
اور لوگوں نے آنکھیں بند کی تھی. لوگ معصوم اپنے بچوں کو بھیج رہے تھے وہاں پہ, ٹیررسٹ کو پیدا بنایا جا رہا تھا, ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی. اس کے بعد وہ نسل جب جوان ہوئی ہے, دن کے وقت وہ ٹیررزم میں ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے, اور رات کے وقت وہ جو اسلحہ سعودی عرب بھیجتا تھا اس سے وہ ڈکیتیاں کرتے تھے. اور یہ نہیں ہے, یہ چیز چھپی ہوئی ہے, پولیس کو سب کو پتا ہے. اب وہ ادارے سعودی عرب نے اتنے مضبوط کر دیے ہوئے ہیں, ہاتھ ڈالنے سے گھبرا رہے ہیں, اب ان کو قابو کرنا مشکل ہو چکا ہے. بالکل صحیح. صرف یہ نہیں, نواز شریف صاحب ڈر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کئی دفعہ تھریٹ ہوئے ہیں. یہ اب ٹریننگ لے کے آئے ہیں, سعودی عرب میں رہے ہیں, ان کی برین واشنگ ہوئی ہے, پوری ٹریننگ لے کے آیا. اور ہماری آواز جو ہے پاکستان میں نہیں پہنچائی جا رہی. پاکستان میں پریشر ہے, یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اپنی آواز کو یہاں پہ پہنچا رہے ہیں, لیکن ہماری فوج کتنی ڈری ہوئی ہے. میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, میری آدھی فیملی فوج میں ہے. ان کے بچوں کے حالات کا مجھے پتا ہے کہ وہ بچے معصوم, میری بھانجی وہ خود فوجیوں کی بیٹی ہے, وہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی ہے, اور وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اس واقعے پہ کہ وہ بولی ابھی ہمارے اوپر جب حملہ ہوگا تو میں ایسے کروں گی, گٹر میں چھپ جاؤں گی. تو اس بچی کی آواز نے مجھے ہلا دیا کہ ہمارے بچے کس ٹراما میں سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ صرف چھوٹے فوجیوں کی بات ہے. ہمارے جنرل صاحب راحیل صاحب یہاں یہ ابھی 1 مہینہ امریکہ میں رہ کے آئے ہیں, فلی ٹرینڈ ہو کے آئے ہیں. نواز شریف اور جنرل صاحب اس واقعے کو بڑے, انہوں نے ٹائمنگ کے اوپر یہ کروایا گیا واقعہ کہ معصوم قوم کن چکروں میں ہے. چلیں مہربانی, ٹائم بہت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جہاں کوئی بھی سستی کرے گا انشاءاللہ اس پر ہم, پوری قوم جو ہے اس پر بات کرے گی. اور یہ جو بھی ٹیررسٹ, جیسے آپ نے 30 سال کی تاریخ بتائی ہے, یہ آج کے واقعی یہ پیداوار نہیں ہے, یہ پہلے کی غلطیاں ہیں, اور اس میں سب ادارے شامل تھے, ہمارا معاشرہ بھی شامل تھا. اور یہ چودھری نثار صاحب جو اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی 50 روٹیاں کوئی تندور پہ لینے آئے تو اس پر نظر رکھو, عام عوام کو یہ بتا رہے ہیں, لیکن جہاں جو لال مسجد ان کے بالکل ناک کے نیچے ہے اس پر وہ کیوں نظر نہیں رکھے ہوئے. بہت حقیقتیں ہیں جو اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل, سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. آج سب سے پہلے میں آپ دونوں کو امام حسن علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک طرف یہ نظر آئی کہ جب تو رسول پاک نے جب لوگوں کو کہا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک آرمی آ رہی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے, آپ صادق امین ہیں, آپ کہتے ہیں تو سچ ہے. تو لوگ اپنی یہ چیزیں رسول پاک کے پاس رکھتے ہیں امانت کی طور پہ. اور اگر ہم آگے, جب رسول پاک نے اسلام کی تبلیغ کی تو لوگ جو پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا شروع کر دی. اور اگر ہم آگے آتے ہیں تو امام علی ہیں جنہوں نے اپنی جنگ کے اندر اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اپنی جنگ نہیں لڑنے کے لیے آیا, میں اللہ کی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں. تو اس طرف تو ہمیں صبر بھی نظر آ رہا ہے, علم بھی نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف ابو سفیان ہے جس نے 40 جنگیں رسول پاک کے ساتھ لڑی, اور اس کی نسل ہمیں آج نظر آ رہی ہے 1400 سال کے بعد کہ ہندا کی بیٹیاں, میں ہوا نہیں کہوں گا کہ ہندا کی بیٹیاں جس نے کلیجہ چبایا تھا, وہ آج لال مسجد کے اندر بیٹھ کے کہیں کہ جو دیش کے لیڈر ہیں ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں. اور وہی یزید کی نسل کا مولوی جس نے بچوں کی شہادت کے بعد بھی اس کا کوئی ترس نہیں آیا. تو آج کوئی علم کی بھی نہیں کمی, آج کوئی زور بھی نہیں ہے کوئی, تو آج میں کہ کوئی ڈر بھی نہیں ہے. اور میڈیا نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے, تو آج مسلمان معاف نہیں آئیں گے کہ اگر وہ یہ یزیدیت کو روکے نا. تو میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یزیدیت کی نسل ہے جو قتل کر رہے ہیں, جو قتل کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو چپ ہے, تو آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان ان کو نہ روکیں تو پھر وہ یزید کا ساتھ نہیں دے رہے. صحیح, بہت مہربانی, بہت مہربانی. غیور عباس صاحب شامل تھے, بالکل صحیح. اور ناظرین, یہ اتنی سلسلہ سرایت کر چکی ہے کہ اب لال مسجد یا یہ نظریات جو ہیں, اب یہاں UK سے 60 بچیاں جو ہیں وہ جو وہاں پر جہاد کے لیے جانا چاہتی تھیں یہاں پکڑی گئی ہیں. تو والدین کے لیے یا عام جو مسلمان ہیں جو حقیقی طور پہ امن پسند اور حقیقی اور سچے مسلمان ہیں,
ان کے لیے یہ دنیا، اب یہ نہیں کہ ہم لال مسجد یا اسلام آباد کے معاملہ ہے یا صرف پاکستان کا معاملہ ہے، پوری دنیا کے اندر اب یہ دو نظریات ہیں، آپ کے اندر کی انسانیت ہے یا نہیں ہے، یزیدی ہیں حسینی ہیں، یہ دو سلسلے ہیں، اس میں ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ جو دوسرے راستے اپنانے والے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو قتل و غارت گیری کرنے والے، وہ اپنا یہ اقرار کرتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ حملہ کرنے والے ہم تھے، لیکن یہاں پر یہ جیسے بہن نے بھی وہ خط بتایا کہ 28 اگست کو خط لکھ دیا گیا تھا، خط کا نمبر بھی 802، میڈیا نے دکھایا ہے کہ اے پی ایس پہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن کون سا ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، کس پولیس والے کو بھیجا گیا، کون اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، کس جماعت کی اس پہ حکومت ہے، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار نہیں، کوئی بھی تیار نہیں اس معاملے میں۔ یقیناً دیکھیں آپ یہ جس آخری طرح کالر لے لیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، جاتے جاتے آپ سے میرا ایک سوال ہے جی بسم اللہ، کہ کیا ماڈل ٹاؤن کے واقعہ کو پس منظر میں لے جانے اور عمران خان کے دھرنے کو جو تقریباً کامیاب تھا اس کو دبانے کے لیے کیا حکومت کی چال ہو سکتی ہے، کیا حکومت اس میں ملوث ہو سکتی ہے؟ 100% کیا حکومت کا یہ کارنامہ ہو سکتا ہے؟ سیاست میں ہر چیز ایسے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، بالا تصور ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ سے سوال ہے، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ایسا ممکن ہوتا اگر عمران صاحب کا یا تحریک انصاف کا طالبان کے لیے کچھ نظریات الگ الگ ہوتے، لیکن یہاں پر نظریات ان کے اگر دھرنو شرنو سے اگر پہلے ہم دیکھیں تو طالبان کی حمایت میں یہ دونوں جماعتیں تھی، تحریک انصاف بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی۔ اگر ان کے اندر کوئی تفریق ہوتی تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایک ہی جگہ پہ، اور اب آئندہ بھی ان کے ایک ہی طرح کا لب و لہجہ مناظر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپریشن کے حوالے سے، یا یہ اس کے ضرب عزم جو چل رہی ہے، وہ عمران صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں ہوتا تو وہ شروع ہی نہ ہونے دیتی۔ تو سیر پر سوا سیر والا معاملہ ہے۔ جی بہن وائنڈ اپ کرتے ہیں، بالکل، کیونکہ دیکھیں آپ جیسے کہ ہم سارا اپنی کالرز کو بھی ہم نے سنا ہے، لیکن سارا بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا ٹوٹل جو ہے وہ عوام پہ بھی نہیں جاتا، حکومت پہ نہیں، یہ دونوں کو مل کر یہ چیزیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اور جس طرح کہ ہماری حکومتوں میں کالی بھیڑیں جس طرح سے آئی نہیں اور ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، وہ اس طرف سوچنے پہ تیاری نہیں ہے، اور عوام میں جو یہ جو 2-3 دن کی بات سوکھ ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر ٹھنڈا ایک طرح سے ہو رہا ہے، ان کے جذبے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں وہ اگر ہم نے اپنی جذبوں کو اسی طرح ختم کر دیا یا اسے سلا دیا تو پھر آگے ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جس سے کہ ان کو ہٹا سکیں، ان حکومتوں کو ہٹا سکیں جن کے دلوں میں کوئی ہمدردی، پیار، محبت اور وہ ایسا کوئی احساس نہیں ہے کہ صرف اپنی ایک کرسی کے آگے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کمیٹیاں بنا کے ٹائم کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں ابھی اپنی قوم کو جو ہے ہمیں زندہ رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کو، جو احساسات ہیں، جو ہمارے دل میں درد ہے، اس کو مارنا نہیں ہے 2-3 دن کی جو سوکھ کے بعد، اسے ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اور جب ہم اس طرح ڈٹے رہیں گے یقیناً اور یہ بہت اچھی بات جو بھی کہیں، کہتے ہیں کہ بات جو بھی کہے اگر اچھی ہے اسے مان لینا چاہیے، تو الطاف حسین نے جیسے کہ بات کہی ہے کہ یہ اس کو ہٹایا جائے، حقیقتاً یہ اس طرح کا مولوی اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ دینا ہوگا کہ ہمیں یہ نہیں کہ وہ جماعت کا وہ آدمی کہہ رہا ہے یا وہ لیڈر کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں ماننا ہے، ہمیں دینا کہ کیا بات کہہ رہا ہے، کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری قوم کے لیے اس میں حق میں اچھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہمیں دیکھنی ہوں گی یقیناً۔ بالکل صحیح ناظرین، 21ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، ایک ہر چیز ہماری رسائی اس تک موجود ہے، کون کیا کر رہا ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آخر کار ہم اپنے خود پہلے جواب دہ ہیں کہ ہم نے کون سا دھڑا اپنایا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا قاتل کو قاتل کہہ رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ کیا آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ کام اگر ہم نے اپنا جج نہیں کیا تو دوسروں کے بعد میں ججمنٹ ہم کر سکتے ہیں، خود پہلے ججمنٹ اپنے بنیں اور اس کے بعد پھر ہم دوسروں کے فیصلے کریں گے، انشاءاللہ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ پروگرام کے لیے اب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔